आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मौसवी प्रोग्राम सहर विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 3 रमज़ान है, मंगल का रोज़ है और इम्साक है लंदन में 2:17। नाज़रीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट वही है जिसमें कि हमारे पास उलमाए कराम में से एक शख्सियत मौजूद हुआ करेगी जिनसे आप अपनी लाइव कॉल्स के ज़रिए बात कर सकते हैं, जो अहकाम पूछ सकते हैं, दुआएं पूछ सकते हैं। जिस किस्म का भी आपके रमज़ान के हवाले से आपके जहन में सवाल है आप उनसे बात कर सकते हैं। हम चलते हैं अपनी मेहमान शख्सियत की जानिब जनाब फ़िदा हुसैन बुखारी साहब की तरफ, और आपको हम आज दोबारा अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। तो मौलाना साहब, कल हमारी जो हमने खुतबा शाबानिया जो है वो आप उसके फ़ज़ाइल और सब रमज़ान में उसके हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो हम चाहते हैं कि आप वहीं से जहाँ से मुनक़ता हुआ था वहाँ से आप नाज़रीन के लिए बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफ़्स उहिल्ल लकुमुल लैला लैलतस्सियामिर रफ़्स इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व आफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुल लैला सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी खिदमत सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये कुरान मजीद की चंद आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया है। सूरह बकरा की ये आयत हैं। पहली आयत जो पढ़ी गई है उसमें ये फरमाया गया है कि साहिबान ईमान तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और ये जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए माह रमज़ान की रातों में औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए पर्दापोश हैं और तुम उनके लिए। खुदा को मालूम है कि तुम अपने ही नफ्स से ख़यानत करते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल करके तुम्हें माफ़ कर दिया। अब तुम बेइत्मीनान मुबाशरत करो और जो खुदा ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है उसकी आरज़ू करो और उस वक्त तक खा पी सकते हो। इसमें यह बताया गया कि सहरी में जो खाना पीना है तो ये किस वक्त तक खा पी सकते हैं। उस वक्त तक खा पी सकते हो जब तक फजर का स्याह डोरा सफ़ेद डोरे से नुमाया न हो जाए। इसके बाद रात की स्याही तक रोज़े को पूरा करो। और ये है कि रोज़े को सुबह सादिक से लेकर यानी अज़ान फजर से लेकर मगरिब की अज़ान तक रोज़ा रखना है। तो ये कहाँ तक है? फरमाया गया है कि सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, बस रोज़े को रात तक पूरा करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज गुरूब होते ही रात शुरू नहीं होती। सूरज गुरूब होने के बाद चंद और मिनट के बाद स्याही शुरू होती है, तो उस वक्त लैल जो है वो शुरू हो जाती है। तो रोज़े को पूरा करना है रात तक जब शुरू होती है। तो इब्तिदाई इस्लाम में ऐसा था कि जो पाबंदियां हैं रोज़े की वो नमाज शाह के बाद से शुरू हो जाती थी, लेकिन कुछ मुसलमान जो थे वो इन पर पूरा नहीं उतर सके इस हुक्म पर, तो वो ख़यानत कर लेते थे। तो जब फिर आके रसूल पाक के पास तौबा भी की तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि अब तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, लेकिन बहर आला में मालूम है कि तुम उन पाबंदियों पर पूरा नहीं उतरे। और कुरान ने कहा कि अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, तुम अपने ही नफ्स से ख़यानत करते थे। तो बाज़ असहाब में से कुछ ऐसे थे कि जो ये काम कर लेते थे, तो फिर ये अल्लाह तबारक ताला ने पाबंदी हटा दी। क्योंकि जो खाने पीने की पाबंदी है
اور اسی طرح باقی دوسری جو پابندیاں ہیں روزے کی حالت میں، اور اسی طرح جنسی تعلقات بھی استوار نہیں کر سکتے، تو شروع میں جب روزے فرض کیے گئے ہیں اس وقت نماز عشاء کے بعد پابندی تھی یہ کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنی خواتین کے پاس، عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن بعد میں اسلام نے اس حکم کو اٹھا لیا اور کہا کہ نمازیں یعنی جو ہی روزہ کھل گیا اس کے بعد یہ باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، اور پھر یہ اذان صبح سے پھر دوبارہ جب روزے کی حالت میں جو آپ نے شروع ہونا ہے وہاں، تو پھر وہ ساری پابندیاں آ جائیں گی۔ تو ہم ابھی جو روزے کی نیت کے بارے میں کل کچھ سوال تھے اور وہ ہم نے بتائے بھی، اور کیا تھا ہم نے نیت کے اوپر، اگر کہ کچھ حصہ اس کا رہ گیا تھا ہمارے پاس نیت میں، ہم نے کچھ چیزوں میں گفتگو کی تھی کہ ہم نے کہ اس کی ایک ساتھ کی جائے یا الگ الگ کی جائے، تو اس میں ہمیں گفتگو چل رہی تھی، مگر ہمارے پاس ٹائم کل اتنا نہیں تھا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ جی، تو اسی سب باقی جو رہ گئے ہیں کچھ آج بتاتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے محترم ناظرین سوال کریں گے تو اس کا بھی جواب دے دیں گے۔ تو اگر ہم چاہیں گے ایم سی آر سے کہ نیت کے بارے میں ہم نے کل بتا چکے ہیں کہ نیت جو کرنی ہے آپ نے روزے کی، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ الفاظ زبان پر جاری ہوں، بس دل سے نیت ہوتی ہے، اور نیت جو ہے وہ پورے ماہ رمضان کی پہلی رات کی جا سکتی ہے، اور پھر رات کو نیت کی جائے گی جی کہ میں بصوم غدن من شہر رمضان، یعنی درمیان میں آئے گا نویتو، میں نیت کرتا ہوں بصوم غدن نویتو من شہر رمضان، کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اگر ایک بچہ ہے جو اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامی میں جو لڑکی ہے وہ 9 سال کی ہو جائے تو اس کو شرعی حیثیت سے کہا گیا کہ بالغ ہے۔ اب اگرچہ بعض دفعہ پوری طرح رشد نہیں کیا اس نے جسمانی طور پر یا عقلی طور پر، تو 9 سال کا عمری پورے ہو جائیں تو اس پر شریعت کے احکامات آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو بلوغت کے جو آثار ہیں اگر وہ ظاہر مکمل نہ ہو، مگر یہ کہ تو یہ بچہ جو ہے لڑکا جو ہے وہ 15 سال کا، 15 سال، ٹھیک ہے، اور اب یہ لڑکا جو ہے یہ اذان صبح سے پہلے بالغ ہو گیا، مطلب اگر ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی تھی، سارا پتہ کب پیدا ہوا، تو رات کے وقت یعنی اس کی وہ 15 سال پورے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اب اس پر روزہ واجب ہے، تو جو ہی اذان صبح ہوگی تو یہ بھی بالغ آدمی ہے، تو بالغ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، پھر اب روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اگر یہ بالغ ہو رہا ہے ظہر سے پہلے، ٹھیک ہے، تو اگر ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو روزے کو توڑتا ہے، تو پھر بھی اس کو روزے کو بہتر ہے کہ یہ روزہ اس دن کا رکھے، ظہر سے پہلے بالغ ہو گیا اور اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو کہ روزے کو توڑتا ہو۔ اچھا، جو شخص میت کے روزہ رکھنے کے لیے اجیر بنا ہو، ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے دنیا سے چلا گیا تو اس کی نماز روزہ یا تو خود پڑھیں یا کسی سے کہہ کے پڑھوائیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی اگر مفت پڑھتا ہے تو مفت پڑھ لے، لیکن اگر کسی کو کہیں گے کہ بھی میرے باپ کی 10 سال کی نماز قضا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر مفت بہت کم ہی لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ کہیں گے جناب پھر ہم آپ ٹائم دیں گے تو ہماری بھی کوئی خدمت کی جائے، تو لہٰذا وہ جو مدرسوں میں یا طالب علم یا علماء کرام نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ اجرت لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا کچھ مخصوص ہے یا یہ کہ مخصوص مرضی آپ کی وہ 2 آدمیوں کے درمیان ہے، وہ کہے مثلا کہ میں فرضی ہے کہ مثلا جی میں آپ 1 سال کی نمازیں پڑھوں گے تو مثلا میں 1000 لوں گا، مثلا 10 سال کی نمازیں 10,000 لوں گا، بس، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے تو چلو 8 کر لیں، پڑھیں، مرضی ان کی آپس میں۔ تو جو شخص میت کے روزہ رکھنے کے لیے اجیر بنا ہوا، اس کے ذمے کفارے کے روزے ہوں، اگر وہ مستحب روزے رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قضا روزے کسی کے ذمے ہوں تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ انسان کے اگر
پچھلے سالوں کے روزے رمضان کے رہتے ہیں، تو اب وہ جو ایک سال آیا روزوں کے درمیان، رمضان گزر گیا، اب شوال سے لے کر شعبان تک جو سال ہے تو اس میں مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا وہ. اچھا. ہاں اس کو چاہیے کہ پہلے وہ جو روزے قضا ہے اس کو قضا کرے. اگر مستحب روزہ رکھ بھی لیا ہے تو اگر اس کو پتہ چل گیا مسئلہ ہے تو اس کو ادھر موڑ دے قضا کی طرف. ہاں چونکہ جب تک قضا روزے ہیں مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا قضا ختم کرے تب جو. ہاں جی یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے انسان کے اوپر کیا ہے قرض ہے، ہاں پہلے قرض، اور جس کو قرض ہے اس کو قرض ادا کرنا چاہیے. وہ ایسے ہی خیرات کی دے کے چلاتا پھر اس کو چاہیے پہلے قرض دے دے. قرض دار پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور وہ ان کو تو قرضہ واپس نہیں کر رہا، خیرات کی دے کے دے رہا ہے. تو اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ذمے قضا روزے ہیں تو آپ ان کو رکھیں، مستحب روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. اچھا جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر رمضان میں زور سے پہلے مسلمان ہو جائے، نقطہ ہے جیسے وہ بچہ جو تھا زور سے پہلے مسلمان بالغ ہو گیا تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک اذان صبح سے پہلے ہوگا پھر تو رکھنا ہی ہے، لیکن اگر چلو زور سے پہلے ہوا تو کوئی چیز کھائی پی نہیں تو پھر اس کو پورا لے جائے. اچھا اسی طرح کافر جو ہے وہ زور سے پہلے مسلمان ہو جائے اور اذان صبح سے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ معافی ذمہ کی نیت سے دن کے آخر تک روزہ باطل کرنے والے کاموں سے پرہیز کرے. سبحان اللہ. اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کی قضا بجا لائے، کیونکہ آج کا دن کاؤنٹ ہو گیا نا. مثلا زور سے پہلے جب وہ کافر مسلمان ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جو ہی مسلمان ہوگا نمازیں بھی اس کے سر پر آ جائیں گی، روزے بھی آ جائیں گے، تو لہٰذا اس دن کا پھر قضا کرے گا. اچھا جس دن کا انسان کو شک ہو کہ یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی ہے، جیسا کہ اس کا بہت مسائل ہوتے ہیں کہ تو اس میں یہ ہے کہ یوم شک کہتے ہیں نا اس کو، کہ یا تو آج یعنی 30 شعبان ہے یا رمضان کی پہلی ہو گئی یا رمضان کی پہلی. ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ نیت کرے پروردگار معافی ذمہ کی، بری ذمہ کی. اگر یہ رمضان نہیں ہے تو شعبان کا آخری ہو جائے، اور اگر یہ رمضان ہے تو رمضان کا پہلا ہو جائے. ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ یعنی اس میں روزہ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت اس کی معافی ذمہ پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے میں پورا مسئلہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں مجتہد کی طرف سے جو ہے کہ جس دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ، صحیح، اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے. اگر روزہ رکھنا چاہے تو رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا، لیکن نیت کرے اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہے، اور اگر رمضان نہیں ہے تو قضا روزہ یا اسی جیسا کوئی اور روزہ ہے تو بعید نہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ قضا روزے وغیرہ کی نیت کرے. اگر بعد میں پتہ چلے کہ رمضان تھا تو رمضان کا روزہ شمار ہوگا. صحیح. لیکن اگر نیت صرف روزے کی کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ رمضان تھا تب بھی کافی ہے، یہ بس آخری دن وہ روزہ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے. اگر بعد میں پتہ چلا کہ روزہ رمضان کا تھا پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا قضا رہتا تھا تو قضا کی نیت کی ہوئی تھی، پروردگار اگر رمضان نہیں ہے تو قضا کا روزہ ہو گیا، وہ کریم ہے وہ. ہاں جی تو وہ پھر اس طرح سے ہو جائے گا. آپ کی اجازت ہو تو میں پہلی کال اپنے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ لندن تو بول رہی نا نہیں بتانا میں. جی ٹھیک ہے لندن سے فرمائیے. تقلیل کر دے نا، میں صحیح پہ لفظ بول رہی ہوں. تقلیل مولوی دی کسی امام دی وہ کس طرح کرنی ہوندی ہے، کس امام واسطے کریے تقلید؟ ہاں تقلیل منو اس سے لفظ نہیں صحیح پہ آمدا. اچھا تقلید کس طرح سے؟ آج 8 بجے جڑا پروگرام لگے آئی مولوی عالم دا ڈاکٹر عدیل دا، اور کتنے بجے ریپیٹ ہونا پلیز یہ بھی بتا دے. ٹھیک ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں جی ابھی آپ کو وہ ایم سی آر والے اس کے ریپیٹ کا بتا دیں گے. آپ اپنا جو شرعی سوال ہے وہ کر سکتی ہیں.
جی آپ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہی ہے جی ہاں اچھا جی، اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. تقلید کیسے کی جائے کہہ رہی ہیں. جی تو یہ ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ تقلید کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایسا ہے کہ یہ تقلید کوئی بیعت نہیں ہے کہ بھئی ضرور آپ نے جا کے مجتہد سے ملاقات کرنی ہے، اس کی بیعت کرنی ہے، یا اس کو دیکھنا ضروری ہے، یا اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی سیگا پڑھنا، ایسی بات نہیں ہے. صرف معمولی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ آج سے میں آیت اللہ خامنائی کی تقلید کرتی ہوں، یا اگر آپ کہیں آج سے میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتی ہوں، ٹھیک ہے، یا آج سے میں آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کی تقلید کرتی ہوں، یا آج سے میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی، بس جس کی بھی تقلید کرنی ہے وہ نیت کریں پروردگار آج سے میں فلاں مجتہد کی تقلید کرتی ہوں، اور اس کا رسالہ عملیہ جو توضیح المسائل ہوتی ہے وہ لے لیں کتاب. تو اس کے مطابق جیسے انہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں. وہ یہ پوچھنا ہے اس میں شاید ایک اور چیز چاہ رہی ہوں کہ وہ کیسے پک کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے کیونکہ ان کے نزدیک تو سبھی ہاں ایسا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے مشورہ بھی لے سکتی ہیں، جو کہ ایسے لوگ جو کہ عالم دین جو سب سے بڑے ہیں ان کو جانتے ہیں. چونکہ مجتہد جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے، علم میں سب سے بڑا ہے، اس کی تقلید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ مجتہدوں کو جو پہچانتی ہے جماعت، جو خبرگان ہیں، اہل خبرہ ہیں، جو جانتے ہیں، تو وہ بتا وہی اعلان کرتے ہیں. مثلا قم میں تو ایسا ہوتا ہے، جامع المدرسین کی ایک جماعت ہے جو حوزہ علمیہ قم کے مدرسین اور مجتہد ہیں. وہ ایک مجتہد دنیا سے چلا جاتا ہے نا، وفات پا جاتا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اب ان کے بعد یہ جیسے یہاں پر ایک آدمی ہستیاں ہیں، جیسے یہ یہاں پر ہیں خاتون، ہاں یہ یہاں پر تو ساری باتیں وہ یہاں کے علماء میں سے لوگوں تک دسترس رکھ سکتی ہیں نا. نہیں سب آج کل تو انٹرنیٹ ہے، اس پر جائیں آپ، ان کی ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں. تو اب جو مشہور ہے نا، تو میں نے وہ 4-5 مجتہد کا بتا دیا نا، آیت اللہ خامنائی ہیں، آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ حافظ بشیر صاحب ہیں پاکستان میں، تو اسی طرح آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، اسی طرح آیت اللہ محمد سعید حکیم عراق میں ہیں. تو یہ بڑے ہیں 4-5 عالم دین جن کی شہرت جہانی ہے. تو ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ تقلید کر لیں. ٹھیک ہے، بس یہی کہنا ہے کہ آج سے میں فلاں مجتہد کی تقلید کرتی ہوں، اور قربتاً اللہ، اور اس کے بعد جو ہے ان کی لے لیں توضیح المسائل، اور اس میں سارے مسئلے لکھے ہوتے ہیں تقریباً. مثلا یہ میرے ہاتھ میں ابھی یہ توضیح المسائل ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ہوتی ہے، اس میں یہ تقریباً جو ہے میرے پاس کتاب جو اس میں یہ کوئی 2800 کے قریب 2700 یہ مثلا 2736 مسئلے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، کسی کے 3000 ہوتے ہیں، 3500 ہوتے ہیں. تو یہ طہارت سے لے کر اور نجاسات کے مسائل اور وضو کے مسائل، نماز کے، اور آخر تک دیت اور بینک اور سارے مسائل اس میں درج ہوتے ہیں. تو یعنی جو اسلام کے پریکٹیکل لاز آف اسلام ہیں، وہ سارا عملی جو ہوتا ہے، جو انسان کو کرنا ہے، وہ اس میں درج ہوتا ہے تقریباً. تو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے، واجب ہے. یعنی فقہ جعفریہ میں یا تو انسان خود مجتہد ہو، اگر خود مجتہد نہیں ہے تو کسی مجتہد کی تقلید کرے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سارے ہی مذاہب ایسے ہی ہیں. مثلا ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں، کوئی ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں، اس کی فقہ پہ چل رہے ہیں، کوئی امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل. وہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ سلفی لوگ جو ہیں وہابیوں میں ہیں. تو باقی تو اہل سنت بھی تقلید کرتے ہیں، البتہ وہ جو امام دنیا سے جا چکے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں. ہمارے یہ ہے، ہاں یہ ہے کہ زندہ مجتہد کی تقلید کی جائے گی. اگر آپ ایک مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں، وہ دنیا سے چلا گیا، تو آپ تو اس کی چونکہ زندگی میں کر ہی رہے تھے، آپ تو جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن جو نیا بچہ یا نیا لڑکی جو کہ ابھی بالغ ہوئی ہے، تو اس کو پہلی دفعہ کرنی ہے تقلید، شروع کرنی ہے، تو اس کو مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کرنی، اس کو زندہ مجتہد کی تقلید. بہت شکریہ. ہم اپنے پروگرام کے ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम या अली मदद। जी मौलाना, जी, कौन साहब कहाँ से? न्यूपोर्ट से जनाब मोहम्मद अली। मोहम्मद अली दोनों साहब, साहबान को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम दुआ जी वालेकुम। वालेकुम सलाम, रमजान मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किबला से सवाल है कि मेरी स्पाइन और गर्दन डैमेज है, जी स्लिप डिस्क हैं दोनों में। हाँ। और मेरा सवाल ये है कि मुझे नमाज के बाद कुछ दुआ पढ़ने के लिए बताएं जिससे मुझे तकलीफ जो है मसल तवाज़ुन और तकलीफ कम हो। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया। वो आप लंबी दुआ पढ़ना चाहते हैं मुख्तसर? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि आप कुछ लंबी दुआ पढ़ सकते हैं या मुख्तसर ही आपको बताई जाए? आप जी, ऐसा है कि मैं बताता हूँ फिर अगर कट गया है टेलीफोन। ऐसा है कि मुख्तसर दुआ तो ये है कि आप जब नमाज पढ़ लें तो उस वक्त 7 मरतबा या 10 मरतबा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमे का तो आपको मालूम ही है। तो ला हौला वला कुव्वता यानी ना कोई कुव्वत है ना कोई हरकत है मगर वही जो परवरदिगार से मिलती है। तो इस कायनात में हर हरकत और हर कुव्वत अल्लाह तबारक ताला से मिलती है, और इसका जब जिक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला आपको शिफा भी दे और उसमें कुव्वत अता फरमाएगा। ये तो मुख्तसर है। और अगर आपके पास टाइम है और नमाज इशा के बाद दुआए मशलूल पढ़ा करें डेली, वो दुआए मशलूल 4-5 सफ़े की दुआ मुफातिल जनान में, तो उसको पढ़ के पानी पे दम करके उसको पानी को पिया करें ताकि आपको शफा हासिल हो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कॉलर को और शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से? जी मैं मुंतज़िर मेहदी पाकिस्तान से। जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। मुझे मौलाना साहब से ये पूछना है कि अभी वो फरमा रहे थे कि जो मुस्तहब रोज़े हैं, अगर आपके फ़र्ज रोज़े रहते हैं तो पहले वो जो है ना वो अदा नहीं हो सकते, पहले आप फ़र्ज रोज़े अदा करें। तो पूछना यह है कि क्या जो हमारी नमाज हैं, नमाजें रह जाती हैं फ़र्ज नमाजें, तो बाकी जो हम नफली और वो बाकी सुन्नती और मुस्तहब नमाजें पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि पहले जो है फ़र्ज नमाजें अदा की जाएँ? सही, आपको उसका जवाब देते हैं अभी। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका सवाल करने का। ऐसा है कि नमाज़ों में और रोज़े में ये फ़र्क है कि अगर आपके ज़ुम्मे रोज़ों की क़ज़ा रहती है तो जब तक वो क़ज़ा रोज़ा नहीं अदा करेंगे, नहीं रखेंगे, उस वक्त तक का मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन नमाज़ों में ये पाबंदी नहीं है कि अगर इंसान की साल की नमाज़ें क़ज़ा हैं तो वो आया नफल पढ़ सकता है या नहीं। नमाज़ों के लिए कहा गया है कि वो नफल पढ़ सकता है, अलबत्ता वो पिछली नमाज़ें जो हैं क़ज़ा हुई हैं उसको भी पढ़ना चाहिए। मसलन जो लोग नमाज शब पढ़ते हैं तो नमाज शब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि वो जो पिछली नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उनको पहले मुकम्मल कर लें, ज़्यादा अच्छा। एक और कॉलर है हमारे साथ, हमको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा आप कहाँ से? जी मैं अली बात कर रहा हूँ न्यू कैसल से। मौलाना साहब की खिदमत में मेरा सलाम। अली साहब न्यू कैसल से, जनाब वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे मेरी वाइफ भी रोज़ा रखती है लेकिन वो मेरी छोटी बेटी को फीड कराती है, तो बात ये इतनी पूछनी थी कि बच्चे को दूध दूसरा देती हैं, ये जैसे आप कहते हैं सिरलैक वगैरह दे दें, थोड़ा दूध पिला के फिर भी नहीं, यानी उनके लिए कमज़ोरी हो जाती है? नहीं, यानी कि वो दूध भी पिलाती हैं, दौरान रोज़ा भी वो दूध पिला रही हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मकसद ये रोज़ा सही होगा उनका, वो रख सकती हैं? देखें बात जी बताते हैं। ऐसा है कि अगर वो रोज़ा रख सकती हैं और दूध पिलाने से उनको कोई यानी मुश्किलात नहीं होती, रख सकती हैं रोज़ा। और दूध भी अगर कम नहीं होता, यानी बच्चा 4 महीने का है उसको दूध की ज़रूरत है, लेकिन अगर पूरा होता है तो कोई अर्ज नहीं, रख लें। लेकिन अगर वो दूध कम हो जाता है या बच्चे के लिए मसला हो सकता है या उसकी अपनी सेहत के लिए, तो जब दूध पिला रही हैं तो फिर वो ना भी रोज़ा रखें, बाद में उस रोज़ों की क़ज़ा कर लें, बाद में क़ज़ा। हाँ जी, शुक्रिया।
روزے رکھنے ہیں. یہ خواتین میں فرق ہے. یہ نمازیں جو خواتین وہ پیریڈ کے دوران ان سے چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے, لیکن روزے جو ہوتے ہیں وہ چاہے پیریڈ کی بات ہو یا یہ بچوں کو دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت کی بات ہو, یہ بعد میں رکھنے ہوتے ہیں. جب دوسرے کالر کو شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی سید طیب علی شارف کر رہا ہوں جی, شارجہ سے. شارجہ سے صاحب. جی میری بیٹیاں ہیں جی, ایک 6 سال کی ہے اور ایک 7 سال کی. تو ہم ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں. تو اکثر یہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ مجھے بالجہر پڑھنی پڑتی ہے تاکہ ان کو آتی نہیں ہے تو وہ ان کو سنانے کے لیے. تو کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے؟ کس طرح سے پڑھنی ہوتی ہے؟ جی ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, سمجھ گیا. السلام علیکم. سلام دیتے ہیں آپ کو جواب اس کا. ایسا ہے کہ نماز جو ہے نا مغرب کی پہلی 2 رکعتیں, عشاء کی پہلی 2, صبح کی 2 رکعت نماز جو ہے ان کو مرد کے لیے کہا گیا بالجہر پڑھیں. ٹھیک ہے. تو عصر کی جو ہے اور ظہر کی وہ خاموشی سے پڑھنی ہے. تو اس لیے ان کو سکھانے کے لیے آپ مغرب عشاء کا طریقہ کار اختیار کریں. وہ تو بلند آواز سے ہوتی ہے, اس میں صرف 1 رکعت کی بات ہے نا, وہ ایسے سمجھائے. آپ کو وہ بالجہر نہیں پڑھنی, آپ کو بالکل اسی طرح پڑھنی جس طرح حکم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو ابھی ہمارے پاس لائن ہماری اوپن ہیں اور جو بھی ہمارے کالرز, ٹھیک ہے, تو ابھی ہم جب تک کالرز نہیں آتے ہم اپنی اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی ہم کل خطبہ شعبانیہ جو پیش کر رہے تھے اس میں چند لائنیں آج بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے خیال میں کالر ہے. جی کالر لے اجازت ہو تو ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سعودی عرب سے عرض کر رہا ہوں. جی کون صاحب؟ جی میرا نام محمد عباس ہے, سعودی عرب سے عرض کر رہا ہوں. جناب محمد عباس صاحب فرمائیے. جی کہ جیسے میری فیملی ہے اور میرے گھر میں میرا بیٹا ہے اور میری وائف ہیں اور میں ہوں, تو باجماعت نماز میں کیا حکم ہے؟ کیا میں باجماعت نماز ادا کروا سکتا ہوں؟ میں امام بن سکتا ہوں اور وہ میری وائف اور میرے بیٹا جو ہے وہ میرے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کو بھی اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی ایسا ہے کہ نماز پڑھنے کی یعنی جو پڑھائے نماز پیش نماز ہو اس کے لیے چاہیے کہ وہ ایک تو نماز کے مسائل اس کو سارے آتے ہوں, وہ جو طہارت نجاست سر پتہ ہو, وضو صحیح اس کا ہو, نماز اس کی صحیح ہو اور خود متدین دیندار آدمی ہو. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے گھر میں آپ نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ آپ کی ہاں بیوی بچوں نے پڑھنی ہے اور آپ کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ عادل ہیں آپ اور نماز کے احکامات سب آتے ہیں آپ کو, تو کروا سکتے ہیں آپ جماعت. تو یہ سب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تھوڑا پیچھے یعنی ایک وجب پیچھے کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ ہی, اسی لائن میں آپ بھی کھڑے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی ایک وجب پیچھے جہاں آپ سجدہ کرنا ان کی مقام سجدہ پیچھے ہونا چاہیے, تو پڑھ سکتے ہیں آپ نماز. ٹھیک ہے, تو ہم چلیں گے اپنے شعبانیہ کے اوپر. جی جو آپ عرض کر رہے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خطبہ شعبانیہ دیا ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ. فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھو تو روزے میں ظاہرہ بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی. یہ تو نہیں ہے کہ کہے کہ جی میں نے روزہ رکھا ہے تو ظاہر ہے مجھے کمزوری ہو رہی ہے یا مجھے پیاس لگ رہی ہے, بھوک خوبی یہ تو ہوگا روزے میں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو پیاس لگے یا بھوک لگے تو رسول پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن جو ہے موسی صاحب, یہ دن جو ہے نا یہ 50,000 سال کا ہے. ٹھیک ہے, تو 50,000 سال کا دن ہے یہ, اور وہاں پر چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نماز کی چیک پوسٹ ہے, یہ زکوٰۃ کی ہے, یہ خمس کی ہے, یہ اسی طرح امر بالمعروف کی, جہاد کی, یعنی ہر جگہ پہ سوال ہوگا نا. تو کہا گیا سب سے پہلے جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ اولین پرسش نماز بود, روز محشر کے جہاں گزار بود,
اولین پرسچ نماز بابا. سب سے پہلے سوال جو ہے قیامت کے دن نماز کا ہوگا. تو اگر کوئی بندہ نماز کی چیک پوسٹ پر ہی پکڑا گیا تو نہیں ہوگا, اگلی تو بڑھنے نہیں نہ دیں گے آگے پھر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کہا گیا کہ نماز ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. نماز جو ہے الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے, اور اگر یہ قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہو جائیں گے, اور اگر یہی رد کر دی گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. جس طرح سے اصول دین میں توحید اور اللہ کی ذات جو ہے وہ محور ہے, باقی ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں. مثلا توحید کے بعد کیا ہے, عدل, جو ہم دوسری صفت مانتے ہیں اللہ کی, یعنی توحید میں دوسرا اصول دین مانتے ہیں, تو وہ بھی اللہ کی صفت ہے نا, عدل. اور پھر ہے کہ رسالت, تو رسالت کیا ہے, یعنی اسی اللہ کا بھیجا ہوا جو ہے وہ رسول ہے, نبی ہے, اس پر ایمان لینے ہیں, تو وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اور امامت ہے تو وہ بھی اسی نبی کے جو بھیجا ہوا ہے نبی, اسی کا جانشین ہے, اسی کے دین کو آگے اس نے ترجمانی کرنی ہے, تفسیر کرنی ہے, لوگوں کی ہدایت کرنی ہے. اور آگے قیامت کہ اس دن اللہ نے پوچھ گچھ کرنی ہے, حساب لے لے گا. تو جس طرح اصول دین میں مرکزی حیثیت خدا کو ہے, توحید کو ہے, اسی طرح فروع دین میں مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہے, نماز کو. وہاں اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ادھر فروع دین میں اگر نماز بندے کے پاس نہیں ہے, نماز جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کا نام ہے, تو یہاں بھی کچھ نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے. تو لہذا نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے. تو 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ صرف حساب لینے میں ہی پوری طرح کھڑا کریے کھڑے بندے کو 50,000 سال, تو آپ سمجھ لیں کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے, رسول پاک نے فرمایا کہ روزے میں بھوک اور پیاس لگے تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. ٹھیک ہے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ 50,000 سال کا وہ دن ہے, تو ظاہر ہے جن کا حساب, جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پہلے ہی اپنا حساب کیا ہوا ہے, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر روز کا روز اپنا حساب کر رہے ہیں, تو ظاہر وہاں پر جا کے پھر جلدی ان کا حساب ہو جائے گا. اور کچھ لوگ ہیں کہ جو پھر وہاں پر اٹک جائیں گے. تو اس لیے کہا کہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا سمجھ رہے ہیں. پھر کال لے لوں. جی جی السلام علیکم. رمضان کے متعلق. جی کون صاحب, کہاں سے؟ حامد جی, لندن سے. حامد صاحب لندن سے. جی فرمائیے. علامہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر بلڈ سیمپل دیا جائے روزے کے دوران تو روزے پہ کوئی ایفیکٹ تو نہیں ہوگا اس کا. اور دوسرا یہ ہے کہ فیملی میں ایک ہیں جو ہمارے شیعت قبول کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب اس کو کس طرح ہم میئر کر سکتے ہیں دل سے, کیونکہ وہ کوئی لو میرج کے چکر میں ہیں صاحب. تو یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. خدا حافظ. بہت شکریہ. جی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آیا خون دینا یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ باطل نہیں ہوتا. البتہ زیادہ بوتل پوری خون کے دینا یا زیادہ خون دینا جس سے جسم میں کمزوری آ جائے وہ کراہت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر تھوڑا بہت خون دیتے ہیں یا سیمپل کے طور پر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ مذہب حقہ کو قبول کرنا چاہتا ہے, شیعہ ہونا چاہتا ہے, تو بسم اللہ شیعہ ہو جائے. اس کے لیے بھی کوئی خاص بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پر حق روشن ہو گیا, واضح ہو گیا, تو بس کہیں کہ پروردگار آج سے میں مذہب اہل بیت پر ہوں. رسول پاک کے بعد قرآن اور اہل بیت ہی ہیں جو کہ انسان کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں, تو میں ان کا دامن تھام لیا. لیکن اگر وہ شادی وغیرہ کے چکر میں مثلا صرف ایسے مذہب ہی چینج کرنے والی بات ہے کہ شادی کر لیں بعد میں دیکھی جائے گا کیا ہو جائے گا, ابھی ان سے کہہ دیں کہ میں نے مذہب چینج کر لیا, تو یہ دھوکہ نہ دیں کسی کو. یعنی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جس پر مذہب پر ہوں یقینی طور پر میں سچا ہوں, حق پر ہوں, تو پھر کیوں مذہب چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے سمجھ لیا کہ شیعہ مذہب حق ہے, سچ ہے, تو بسم اللہ کو شادی کرے, کو نہ کرے, کو بیٹی دے نہ بیٹی دے, آپ شیعہ ہو جائیں.
تو لیکن بہرحال یہاں پر وہ شاید لگ یہ رہا تھا کہ اس سے مشروط ہے کہ وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جیسے البتہ یہ ہے کہ شیعہ سنی شادی کرتے ہیں اور اسلام میں جائز ہے، مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں. کتنے ہمارے ہیں جو کہ ہماری فیملیوں میں کہ کوئی بیوی شیعہ ہے، خامن سنی ہے، اور اس طرح بالعکس جو ہے وہ بھی ہے کہ خامن شیعہ ہے، بیوی سنی ہے، کوئی عرض نہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں. صرف یہ ہے کہ وہابی اور ناسبی نہ ہوں، جو کہ اہل بیت کے مخالف لوگ ناسبی نہ ہوں، کیونکہ بعد میں پھٹا ہی پڑے رہے گا. وہ جو اولاد ہوگی وہ ظاہر ہے کہ جو قوی ہے وہی اس کو اسی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ جب آپ دیں تو ذرا مذہب وغیرہ دیکھ ہی لیں، چونکہ خاتون کمزور ہوتی ہے عموماً. صحیح کہ میں ایک اور کالر کو شامل کروں گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. جی آپ کہاں سے اور کون صاحب؟ جی نام بتانا ضروری ہے؟ نہیں بھی بتائیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا سوال کیجیے. سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران جو ہے انیلا لینا کیا صحیح ہے؟ جب آدمی کو آسما ہوتا ہے یا کچھ اس طرح تو انیلا لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بھی جی لے سکتے کچھ بتاتا ہوں. انہیلر لے سکتے ہیں اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو سانس کی تکلیف ہے، دمہ ہے، تو اگر وہ مینج کر سکتا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 2 پف صبح لیں 2 شام کو لیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی کیفیت ہے کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت گزارا ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن درمیان میں بھی لیتے ہیں اور سانس لینا مشکل ہوتا ہے تو وہ دوائی جو ہے وہ صرف پھیڑوں میں جاتی ہے تو ٹھیک ہے لے سکتے. ٹھیک ہے، تبھی اب تک کوئی دوسرا کالر ہے ہم اپنا جی. تو اگلا جملہ یہ ہے کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. فرمایا رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اپنے فقیروں کو صدقہ دو. ماہ مبارک رمضان میں، یعنی اب باقی دنوں میں صدقہ دینا چاہیے لیکن ماہ رمضان میں زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اور اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو. اور فرمایا کہ اپنے بڑوں کی عزت و توقیر کرو، جو بڑے ہیں ان کا احترام کرو، اور ورحموا صغارکم، اور جو صغیر ہیں چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرو، ان پر رحم کرو. فرمایا کہ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، صلہ رحمی کرو. یہ صلہ رحمی کیا ہے مصوی صاحب؟ صلہ رحمی یہ ہے، رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بچہ جو ہے پروان چڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی کرو یعنی جو اس رحم سے آئے ہیں باہر ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو. یعنی آپ کا دادی ایک ہے، دادا ایک ہے، تو اب اس سے آگے ماں باپ اور اس کے بعد ماں سے پھر بہن بھائی جو فیملی کا وہ جو اپنا شجرہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی میں رحم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. ویسے تو بعض دفعہ خاندان تو بہت بڑا ہے نا، 2000 کا ہو جاتا ہے، سارے موسوی سید ہیں مثلا سارے، تو وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ کا مثلا پہلے جو نقوی برادران ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کلوز کریں. تو یہ جو دادے کی اولاد ہے اس کے بعد باپ ماں ایک ہے، تو یہ جو رشتے ہیں بہن بھائیوں کے اور اسی طرح کزن چاچا پھوپھی، یہ تو یہ سارے آ جاتے ہیں اس میں صلہ رحمی میں. تو اس میں کیا کرو کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جوڑ کے رکھو، منقطع نہ کرو تعلقات. میں کال لے لوں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے سفر بات کر رہا ہوں. برمنگھم سے. جی میں نے وہ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں چند سال پہلے میں اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتا تھا، تو میری شادی بھی اہل سنت الجماعت سے مطابق ہی ہوئی ہے، تو اب میں اہل تشیع ہوں. تو اب میں کیا اہل تشیع کے مطابق میں کیا دوبارہ میں کر سکتا ہوں نکاح یا ٹھیک ہے ابھی؟ میں پوچھ کے بتاتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں. جی میرے بھائی جو آپ نے نکاح کیا بالکل ٹھیک ہے، ویلڈ ہے وہ تو، کیونکہ مسلمان ہیں اور جب وہ نکاح کر رہے ہیں آپ جس فقہ اور مسئلے کے مطابق تھے آپ نے نکاح کر لیا تو بس ٹھیک ہے نکاح. اب شیعہ ہو گئے میاں بیوی دونوں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی بات نہیں، نکاح ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں.
جی میں ایک اور کالر کو لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی میرے خیال میں کل لائن ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ سے شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. حتیٰ کہ ایسا ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں کرسچین تھے پہلے تو آج آئے اور دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تب بھی وہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بچے ہیں ان کے تو کیا نکاح پڑھ کے کیا بتائیں گے آپ کہ پہلے والے غلط تھے. اب تو لہٰذا ٹھیک ہے وہ جو ہر قوم قبیلے کا اپنا خاص نکاح ہی ہوتا ہے اور وہ ویلڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن کہاں سے؟ میں نیو کاسٹل سے آمنہ رضا بول رہی ہوں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس کو فالو کرنا چاہیے. سحری کتنے بجے ختم ہوتی ہے کہ ہمارے 3-4 کیلنڈر ہیں اور میں خوشی سے تعلق رکھتی ہوں. جی آپ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہلو. جی میں شیعہ ہوں. ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا جواب ابھی مولانا صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کیلنڈر 3-4 ہیں اور مختلف ٹائم ہیں تو میں کیا فالو کروں؟ یہ میری بہن ہے صرف آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, ہم سب کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ کئی کیلنڈر ہیں, کسی میں 10 منٹ آگے ہیں, کوئی 10 منٹ پیچھے ہیں, کوئی 20 منٹ آگے ہیں, تو یہ بڑا مسئلہ ہی بنا ہوا ہے. تو بہرحال آپ اللہ کا پر توکل کرتے ہوئے یہ جو ٹی وی پہ چل رہے ہیں میرے خیال وہ انہوں نے آیت اللہ سیستانی کی نجف.com وغیرہ سے یہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ جو 2:17 ادھر ہے اور مانچسٹر کا 2:06 امساک ہے اور 2:16 17 جو نماز ہے تقریباً. چونکہ آپ احتیاط کریں نا, جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیلنڈر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ 2:50 ہے مثلا, اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں 2:30 بجے ہے, اور ایک تیسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں 2:16 پہ ہے. تو اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کس پر عمل کریں تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے ہی بند کر لیں, 2:16 والے پر ہی عمل کر لیں, تاکہ وہ تو پکی بات ہے نا, وہ صحیح ہے. وہ شک اس میں ہو گیا کہ 2:50 اگر ہم آگے بڑھ گئے آدھا گھنٹہ اور ہم کھاتے پیتے رہے تو ہو سکتا ہے خرابی ہو جائے. ہاں تو بہتر ہے کہ پھر وہ پہلے والے پہ عمل کر لیں. تو صبح سحری کا ہی معاملہ ہے نا جی, شام کا تو معاملہ نہیں ہے. شام کا تو اکثر جہاں سورج غروب ہو گیا, اذان ہو گئی, آپ نے نماز پڑھی. شیعہ مسلمان تو زیادہ تر نماز مغرب پڑھ کے ہی کھولتے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ, یعنی روزے کو رکھو کامل کرو کب, إِلَى اللَّيْلِ, رات تک. تو آپ جب اندھیرا ہو جائے آپ کھول لیں. تو صبح کا معاملہ یہ ہے, تو اس میں بھی احتیاط کر لیں کہ جو کیلنڈر کم کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کر لیں. شکریہ جی. میں پروگرام میں لاسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں معظم علی بات کر رہا ہوں گلاسگو سے. معظم علی صاحب گلاسگو سے, فرمائیے. میرے 2 سوالات ہیں مولانا صاحب سے. جناب جی فرمائیے. سر پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 21 ماہ کی ہے اور وہ اپنی مدر کا جو ہے نا فیڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی میری وائف جو ہے نا پھر امید سے ہے, تو ابھی اس کو دودھ چھڑائیں یا نہ چھڑائیں یا چلتی اسی طرح چلتی رہے. ایک سوال. دوسری بات یہ کہ اسلام میں جو ہے نا کس ایج تک جو ہے نا دودھ پلایا جا سکتا ہے. اور دوسری ایک اور سوال بھی ہے کہ ہم گلاسگو میں یہاں ہمارے پاس جو ہے نا افطار اور سحر کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے. ٹی وی پر آئی, اس کے بھی نیچے جو آپ کی پٹی چل رہی ہے اس میں گلاسگو نہیں ہے. تو برائے مہربانی ہے سر 2-3 سوالات کے جواب دیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچی کی 21 ماہ کی ہے اور بیوی کی دوبارہ پریگننٹ ہے, تو اس کو کیا مقصد بچے کے لیے دودھ چھڑوائیں, کیا کریں؟ 2 سال دودھ پلانا ہوتا ہے, 24 مہینے. تو کوئی عرض نہیں, 2-3 پہلے مہینے چھڑا دیں, دودھ چھڑا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کی, ہاں وہی اس میں بھی انہوں نے ایک ایج ہی معلوم کی کہ کب تک, مطلب 2 سال دودھ پلانا ہوتا ہے. 2 سال. اچھا. اور گلاسگو کا تو یہ کہ ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے, آپ کی گلاسگو کی بھی ٹائمنگ جو ہے وہ, اور آپ کا رابطہ نہیں ہے اپنے مقامی سینٹروں سے, مساجد سے, وہاں الہدیٰ اسلامک سینٹر ہے اور دوسرے بھی اسلامک سینٹر ہیں, تو ان سے رابطہ رکھیں. تو وہ مقامی سطح پر ظاہر ہے جو مسجد ہے اسلامی سینٹر ہے انہوں نے تو کوئی ٹائم ٹیبل چھاپا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ان سے رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے. چلے ایک آخری کالر کو, یہ کہہ رہے ہیں کال اور ہے, تو ایک آخری کالر کو اور شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے بات کر رہی ہوں؟ لندن سے.
جی پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں، کیونکہ مجھے اکثر یہ پرابلم ہو جاتا ہے، میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں اوائڈ کر لیتی ہوں روزے. لیکن کیا میں کوئی میڈیسن جیسے بام وغیرہ ہوتے ہیں آج کل کافی آ گئے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں وہ کیا لگا سکتی ہوں؟ ایسی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے بہن، میں مولانا صاحب سے پوچھ کے آپ کو اس کا تسلی پر جواب دلواتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا، وہ پہلے والا بھائی جو تھا اس کے لیے میں مزید کہہ دوں کہ مجلس علماء شیعہ یورپ کی جو ویب سائٹ ہے www.majlis.org.uk، تو اس میں ہم نے اسلامک سینٹروں کے ایڈریس دیے ہوئے ہیں جو یو کے میں، تو سب کے وہاں تقریباً 90% شیعہ اسلامک سینٹروں کے ایڈریس دیے ہوئے ہیں. آپ اس پر جائیں اور جس علاقے میں رہتے ہیں آپ وہاں پر چیک کر لیں، تو ان کو سے رابطہ کر کے وہ جو مقامی چھپے ہوتے ہیں کیلنڈر وغیرہ، وہ اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اسے ہمارے لاسٹ جو سسٹر تھیں ان کی کال کا بھی ہم جواب دے دیں کہ وہ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے سر میں روزے کی وجہ سے درد رہتا ہے. اچھا، کیا یہ کسی قسم کا بام وغیرہ یوز کر سکتی ہیں سر میں لگانے کو؟ ایسا ہے کہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ظاہرہ معدہ خالی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کسی کو گیس کی ٹربل ہو جاتی ہے، کسی کو سر کا درد شقیقہ کے عادے سر کا درد ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ استعمال دوائی کر سکتے ہیں. آپ کے سر میں درد ہے، کوئی آپ وہ جو بنی ہوتی ہیں آج کل کریم وغیرہ، جو کھانے کی تو نہیں کہہ رہی، مطلب بام وغیرہ جو جی چونکہ روزہ ٹوٹتا ہے ایسی چیز سے جو حلق میں پہنچتی ہے، حلق کے ذریعے. البتہ وہ کوئی انجیکشن لے لیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح کوئی چیز جسم پر ملے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ لگا سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب ہمارے پاس اب بالکل اختتامی لمحات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو رمضان کی آپ دعا تلاوت کرتے ہیں تو وہ ہم دعا پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ آج ہم تیسرے دن کی دعا پڑھتے ہیں، تیسرے ماہ رمضان کی. اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من الصفات والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین. اے معبود، آج کے دن مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے پروردگار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سحر پھر ہدایت کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اور مولانا صاحب کو اور جو ہمارے MCR میں نشریات پہنچا رہے تھے ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.